तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश करते हैं। हम अब तक पैदाइश के 41वें बाब तक पहुंच चुके हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है। आज हम पहली आयत से 32वीं आयत तक का मुतालिया पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 41वें बाब के मुतल्लिक आप क्या कहना चाहेंगे? यूसुफ के इंसाफ का वक्त आन पहुंचा। हालांकि बादशाह के सरदार साकी ने उसे भुला दिया था, लेकिन 2 साल के बाद फिरौन को ख्वाब आया था, और ये फिरौन का ख्वाब उसे 2 दफा आया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान था। सुबह जब बादशाह के जादूगर उसके ख्वाब की ताबीर ना कर सके, तो उसके सरदार साकी को यूसुफ की याद आई, जिसने 2 साल पहले उसके ख्वाब की ताबीर की थी। उसने इस बात का जिक्र फिरौन से किया। उन्होंने जल्दी से उसे बुलवा भेजा, और ये वो वक्त था जब उसे उसके दुखों से रिहाई मिली, और यही वो वक्त था जब खुदा ने उसे उसका अजर बख्शा। लेकिन इसके लिए उसे इंतजार करना पड़ा। इस बाब में हम खुदा के सही वक्त को देखते हैं कि उसने अपने एक दीनदार शख्स को कैद से रिहाई और इज्जत बख्शी। सही, यानी कि इस बाब में हम खुदा के वक्त के बारे में जानेंगे। जी, या यूं कह लें कि खुदा का मंसूबा जो कभी भी नाकाम नहीं होता। सही। क्योंकि हमारा खुदा जो कुल जहान का मालिक है और सब पर इख्तियार रखता है। सही। और देखें, यहाँ लिखा है कि पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है, और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगीं। उनके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकलीं और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुईं, और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब फिरौन जाग उठा और फिर वो सो गया, और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंठी में अनाज की 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकलीं। उनके बाद और 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकलीं। और सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फिरौन के आगे उन ख्वाबों की ताबीर ना कर सका। मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि वहाँ पर ख्वाब की ताबीर करने वाला कोई ना था, ना ही बादशाह के दानिशमंद और ना ही जादूगर। तो फिर उसके ख्वाबों की ताबीर किसने की? आप इसके बारे में बताइए। पिछले बाब में हमने 2 ख्वाबों पर गौर किया, और मेरे ख्याल से हम यहाँ 2 एक ही जैसे ख्वाब देखते हैं, जिनका एक ही मतलब निकलता है, लेकिन एक और फर्क भी है। 40वें बाब में हम जो 2 ख्वाब देखते हैं, हमें उसके इनफरादी नताइज भी मिलते हैं, लेकिन 41वें बाब के 2 ख्वाब हमें पूरी दुनिया की किस्मत के बारे में बताते हैं। खुदावंद का जिंदा और पाक कलाम पूरी दुनिया की किस्मत के बारे में बताता है, और ना सिर्फ पूरी दुनिया की, बल्कि इनफरादी किस्मत के साथ पूरी दुनिया का हाल बताता है। और वो कलाम मुकद्दस की किताब मुकाशफा है, जिसमें आने वाले वक्त के बारे में वाज़ेह तौर पर बताया गया है, जो हमारे
مسیح یسو کا مکاشفہ ہے جس نے اپنے بندے کو بتایا کہ میں آنے والے وقت میں کیا کرنے والا ہوں۔ اور پچھلے باب میں ہم نے 2 مختلف خواب دیکھے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون بادشاہ نے ایک ہی خواب کو بار بار دیکھا، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یوسف نے پہلے بھی ان 2 خوابوں کی تعبیر کی تھی۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے خواب کے ذریعے 2 خواجہ سراؤں سے کلام کیا۔ جی، اسی طرح اس نے فرعون کو پیغام دیا، یعنی اس نے مصر کے کمتر طبقہ سے لے کر اعلیٰ اور بااختیار منصب پر فائز شخص سے بھی کلام کیا۔ خدا امیر اور غریب، آزاد اور غلام دونوں سے کلام کرتا ہے۔ جی بھائی۔ دیکھیں بھائی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ خدا سب سے کلام کرتا ہے، پھر وہ چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو یا کوئی بدکار ہو، ہر ایک انسان نے اپنے اعمال کے مطابق خدا کے سامنے اسے جواب دینا ہے۔ مکاشفہ میں لکھا ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب کو تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کوئی چاہے امیر ہو یا غریب، خدا کی نظر میں سب ایک برابر ہیں۔ ہمارا زندہ خدا ہر انسان کے لیے ایک مقصد رکھتا ہے تاکہ وہ نجات کو پائیں اور سچائی کی راہوں پر چلیں اور خوش رہیں۔ مصر کے جادوگر اور دانشمند اس پہیلی کا مطلب بیان نہ کر سکے، جس کی وجہ سے یوسف کے لیے راہ ہموار ہو گئی کہ وہ ان خوابوں کی تعبیر بیان کر سکے۔ ہمیں خدا کی حکمت کے بارے میں بتائیں جو کہ بھیدوں کو ظاہر کرنے میں انسانی حکمت سے برتر ہے۔ یہی صورتحال دانیل کی کتاب میں دہرائی گئی ہے۔ یوسف کو بھی قید میں ڈالا گیا، اور یہاں پر دانیل کو بھی قید میں ڈالا گیا تھا۔ اور یہاں پر ایک بات اور ان دونوں میں مشترک ہے، دونوں ہی خواب کی تعبیر کرنے والے ہیں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کے جادوگر بھی نبوکت نظر کے خواب کی تعبیر نہ کر سکے، اور فرعون کے بھی جادوگر تعبیر کرنے سے قاصر رہے، لیکن دونوں صورتحال میں یوسف نے اور دانیل نے خوابوں کی تعبیر کی۔ اور یوسف نے کہا کہ خدا ہی فرعون کو تسلی بخش جواب دے گا، اس لیے خدا تعبیر دیتا ہے، لیکن ان کو جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اسے پیار کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب 9ویں آیت میں سردار ساکی کا کردار سامنے آتا ہے۔ جی، مہربانی سے بتائیں کہ کس طرح خدا کی حکمت نے سردار ساکی کو سب کچھ بھلا دیا، یعنی کس طرح اسے پہلے بھولنے دیا اور پھر یاد دلایا۔ اس وقت سردار ساکی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں جب فرعون اپنے خادموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور سردار نانپس کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروا دیا تھا، تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک ایک خواب دیکھا، اور یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے۔ وہاں ایک عبری جوان جلوداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا، ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ان کی تعبیر کی، اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق اس نے ان کی تعبیر کی، اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق تعبیر بتائی۔ میں چاہتا ہوں کہ بھول جانے میں خدا کی حاکمیت کے تعلق سے آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سردار ساکی نے یوسف کی صلاحیت کو فرعون کے آگے بیان کیا، کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ یوسف نے جیل میں ان کے خوابوں کی تعبیر کی۔ ہمارا زندہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور جن سے وہ پیار کرتا ہے انہیں کبھی نہیں بھولتا۔ اور یوسف خدا کی نظر میں مقبول تھا، اور اس کے انصاف کا وقت بھی آن پہنچا تھا۔ اور جب اسے یاد آیا کہ یوسف نے میرے خوابوں کی تعبیر کی تھی، تو اس نے فوراً فرعون کو بتایا کہ وہ شخص جس نے میرے خواب کی تعبیر کی تھی وہ جیل میں ہے، کیونکہ وہ غلاموں کے طور پر جلاداروں کے سردار کے ہاتھوں بیچا گیا تھا، اور جلاداروں کے سردار نے اسے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ 2 سال قید خانے میں رہنے کے بعد یوسف نے اپنا ذہن بنا لیا ہوگا کہ اب خدا چاہتا ہے کہ میں کینان واپس نہ جاؤں، اور وہ اس وقت تک جانا بھی نہیں چاہتا تھا جب تک کہ خدا اسے حکم نہ دے کہ تو واپس جا۔ اس لیے جب وہ قید سے باہر نکلا تو بہت سے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ واپس اپنے ملک کینان میں کیوں نہیں گیا۔ وہ جا بھی سکتا تھا، لیکن اس کا شاید یہی منصوبہ تھا، لیکن جب وہ ناکام ہوا تو وہیں رک گیا اور خدا کی مرضی کو جانا، اور اس لیے اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم سب کی جان بچانے کے لیے خدا نے مجھے یہاں بھیجا۔ اور اگر سردار ساکی اسے یاد رکھتا تو وہ پہلے ہی اپنے ملک کو واپس چلا جاتا، تو پھر مصر کو کون بچاتا؟ یوسف۔ اس لیے اسے ان سب تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ اور یہاں ہمیں مسیح کی علامت نظر آتی ہے
جس نے پوری دنیا کو بچانے کے لیے جان دی اور اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی۔ بہت شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سردار ساکی نے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں۔ وہ اپنی خطا کا حوالہ کیوں دے رہا ہے؟ وہ یہ بھی بتا سکتا تھا کہ ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ جی بھائی یوسف۔ نئے عہد نامے میں ہم بہت سے لوگوں کا ذکر کر سکتے ہیں جنہوں نے مسیح کی گواہی دی، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اپنی گناہ آلودہ زندگی کے بارے میں بتایا۔ مثال کے طور پر بدروح گرفتہ شخص جس میں سے خدا نے بدروحوں کو نکالا اور کہا کہ انہیں بتاؤ کہ خداوند نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا اور تم پر کس قدر رحم کیا، اور آج تم خداوند کی پہچان میں آ گئے ہو۔ اور سامری عورت جو سب لوگوں کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ ایک شخص نے مجھے میرے سارے کام بتا دیے ہیں۔ اور پالوس رسول نے جب عدالت میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ پہلے کفر بکتے تھے اور بہت گستاخ تھے۔ میرا خیال ہے کہ سردار ساکی بھی یہی کچھ کر رہا تھا کہ اس نے جب وہ قید میں تھا تو بتایا کہ ایک شخص جو میرے ساتھ تھا اس نے میرے خواب کو سن کر مجھے بتایا، اس لیے نہیں کہ میرا خواب اچھا خواب تھا بلکہ اس نے نانپس کے خواب کی بھی تعبیر کی، اس کا خواب برا تھا۔ اس نے دونوں کے خوابوں کی تعبیر کی جو کہ سچ تعبیر تھی، اور اس نے بڑی دلیری سے خواب کی سچائی کو بیان کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بچ جائیں گے اور باقی ہلاک ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جو بچ جائیں گے؟ نیک یا خاص؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو خدا پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کی نجات کو رد کرتے ہیں وہ یقیناً ہی ہلاک ہوں گے۔ 14ویں آیت میں سردار ساکی کے فرعون کے سامنے یوسف کی گواہی دینے کے بعد ہم پڑھتے ہیں اور لکھا ہے، تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانے سے باہر نکالا اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔ یہ تمام واقعات ایک ہی آیت میں لکھے گئے ہیں۔ بہت سے واقعات کا ایک آیت میں ذکر ہوتا ہے، اگرچہ کہ لگتا تھا کہ خدا خاموش ہے اور وہ کوئی کلام نہیں کر رہا، گویا کہ یوسف کو بھول گیا ہے، لیکن وقت آیا کہ حالات تیزی سے بدل گئے۔ ہمیں 14ویں آیت میں فوری بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ آپ نے ٹھیک کہا، اگر میں یوسف کی جگہ پر ہوتا تو میں بھی بہت زیادہ جلدی کرتا، کیونکہ ہر کوئی جلدی میں ہے کہ فرعون کے حکم کو بجا لائے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اور یوسف پورے 2 سال تک خدا کی نجات کا منتظر رہا، اور جب کبھی سردار ساکی اس کوٹھڑی کے پاس سے گزرتا ہوگا تو یوسف یقیناً سوچتا ہوگا کہ میری رہائی کا وقت آن پہنچا ہے، اور شاید وہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوگا کہ شاید وہ وقت آ گیا جب مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا اور میں کنعان کو پہنچوں گا۔ پھر ایک وقت آیا جب وہ سب کچھ بھول گیا اور اس نے سوچا کہ شاید میں پوری عمر ہی یہاں پر قید رہوں گا، لیکن اس کا وقت آن پہنچا اور یوسف کو وہاں سے باہر نکالا گیا اور فوری طور پر وہ اسے لے گئے۔ مجھے یہاں پر ایک آیت یاد آ رہی ہے، کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہیں کرے گا جو دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے لیے دیر کرے گا جب تک صحیح وقت نہ آ جائے؟ خدا اپنے بندوں کے لیے ہر چیز مہیا کرتا ہے جو رہائی دیں۔ صحیح، میں ان سب سے کہوں گا جو کہ انتظار کی قید میں ہیں، جب وقت پورا ہو جائے گا تو ہر چیز خدا کے مقصد کو پورا کرے گی اور خدا کے وقت کو۔ لیکن اگر ابھی اس نے کلام نہیں کیا تو آپ کو خدا ان کے آگے خاموش کھڑے رہنے، صبر سے انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ زبور 105 میں یوسف کے بارے میں کہا گیا ہے، صحیح، اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف کو غلامی میں بیچا گیا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا، بادشاہ نے اسے قید سے نکلوایا۔ حقوق کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے کہ اگر دیر ہو بھی جائے تو انتظار کر، یہ لازمی ہوگا، انتظار کر کیونکہ دیر نہ ہوگی۔ یوسف قید سے رہا ہو گیا اور اب وہ فرعون کے سامنے پیش ہوگا، لیکن پہلے اس کی حجامت کی گئی اور لباس بدلا گیا۔ بتائیے کہ یہاں مسیح کے تعلق سے کیا علامت ہے؟ کیا لمبے بال مرد کے لیے ایک شرمندگی ہے؟ لیکن مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اس کی ساری
شرمندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاتی رہی۔ صلیب پر مسیح کے یہ الفاظ کہ تمام ہوا اس کے دکھوں کے خاتمے کا اعلان تھا، کیونکہ وہ باپ کے جلال کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ وہی ہے جو آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا اور باپ کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا۔ اور میں یہاں پر ایک اور ایمان کے سورما کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس کے بالوں کو منڈوا دیا گیا اور اسے جیل میں ڈالا گیا اور پھر بال منڈوا کر باہر آیا۔ جی، آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ ہم اپنے سمسون، ناظرین کو بالکل یاد ٹھیک دلانا کہا چاہتے آپ نے۔ ہیں۔ سمسون کے بالوں کو دلیلا نے کٹوا دیا اور قید میں ڈالا، لیکن یہاں پر یوسف کے بال منڈوائے گئے اور اسے قید سے نکلوایا گیا، لیکن جب سمسون کے بال دوبارہ بڑھ گئے تو اسے مروا دیا گیا، لیکن یوسف کو قید سے محل تک پہنچایا گیا۔ صحیح۔ جب وہ فرعون کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے خوابوں کی تعبیر بتائی تو تعبیر کو خدا سے منسوب کیا اور کہا خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا۔ 32ویں آیت میں دونوں خوابوں کی تعبیر کے اختتام پر وہ کہتا ہے، اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور خدا اسے جلد پورا کرے گا۔ میں یہاں توقف کروں گا اور کچھ اس تعلق سے سیکھنا چاہوں گا۔ یہاں ایک مسئلہ تھا جس کا حل خدا نے دیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پر میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی یہ کہ خدا جو بات کہتا ہے اسے وہ ضرور پورا کرتا ہے، اور ہم یہ بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو خدا اس کے لیے معجزانہ طریقے سے حالات کو بدل دیتا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا 2000 سال سے انتظار کر رہا ہے، لیکن یہاں پر بہت سے ایمانداروں کا ایمان لڑکھڑا جاتا ہے۔ مگر میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، کیونکہ ہمارا زندہ خدا اپنے وقت پر ضرور آئے گا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا جلد ان کو وقوع میں لائے گا۔ خدا ان کا انتظار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر خدا ہے۔ اور اگر ہم یوئیل کی کتاب کے 2 باب کی 11ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے، اور وہ صرف کہتا ہی نہیں بلکہ وہ کرتا بھی ہے، جیسا کہ یسایہ کے 46ویں باب میں لکھا ہے، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے اور اس کی مصلحت ہمیشہ قائم رہے گی۔ صحیح، شکریہ بھائی۔ دونوں خوابوں کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ 7 سال کثرت کے سال اور 7 سال قحط کے تھے۔ 7 سال کثرت کے اور 7 سال قحط کے کس طرف اشارہ ہے؟ ہم نے پچھلے باب میں 2 خوابوں کا ذکر کیا تھا، اور وہ 2 خواب، ایک نانپس کا تھا اور دوسرا خواب سردار ساکی کا تھا، جو ان کے مستقبل کے بارے میں تھا جن کی یوسف نے تعبیر کی تھی۔ یا تو تم بچ جاؤ گے یا مارے جاؤ گے، کیونکہ انگوروں کے روندے جانے سے مطلب ہے کہ مسیح کے دکھوں کو ظاہر کرنا، اور یا آپ ہلاک ہوں گے جیسا کہ نانپس کے خواب کی تعبیر کی گئی تھی۔ لیکن 40ویں باب میں ایک خواب کو دہرایا گیا، لیکن میں کہوں گا کہ اس کا تعلق کس سے تھا؟ اس خواب میں دیکھا گیا کہ 7 سال کثرت کے آئے تھے، جس کے بعد 7 سال قحط کے تھے۔ پہلے کیا آیا، کثرت یا قحط؟ پہلے کثرت آئی۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلے موٹی گائیں آئیں اور پھر پتلی والی گائیں آئیں۔ 7 اچھے سالوں کے بعد 7 قحط کے سال آئے تھے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 7 سال کا مطلب خوشحالی کے سال آئے تھے۔ بائبل مقدس میں 7 کاملیت کا عدد ہے۔ ہم 2000 سالوں سے کثرت کے سالوں سے گزر رہے ہیں، اور کثرت سے میری مراد یہ ہے کہ ہم آج کے دور کو کثرت کا دور کہہ سکتے ہیں۔ اگر آج آپ خداوند کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آج وہ اپنی آواز ہم تک پہنچا رہا ہے، بس ایک چینل کے ذریعے نہیں بلکہ بہت سے چینلز ہیں جو خدا کے پیغام کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، لیکن پیغام ایک ہی ہے۔ بے شک اس پیغام کو پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن خدا کا زندہ کلام ہمیں ایک ہی پیغام دیتا ہے، اور وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور کثرت کے وہ 7 سال جو آج کے دور میں ختم ہونے کو آئے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم بالکل نہیں جانتے کہ یہ 7 سال آج ختم ہو جائیں گے یا پھر کل ہوں گے، لیکن ان کے بعد کیا ہوگا؟ قحط کے 7 سال آئیں گے، اور پھر ہمیں قحط کے وہ 7 سال بھی دیکھنے پڑیں گے جو ہمیں سب کچھ بھلا دیں گے۔
आमोस के 8वें बाब में लिखा है कि देखो वो दिन आते हैं, और ये खुदा का पाक कलाम है जो कहता है, मैं उस मुल्क में कहत डालूंगा, ये ना पानी की प्यास और ना रोटी की भूख होगी, बल्कि ये खुदा के कलाम का कहत होगा कि फिर खुदा का कलाम ना सुना जाएगा। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आजकल आप रेडियो या फिर टेलीविज़न पर भी खुदा का कलाम सुन सकते हैं, और जब हम चर्च जाते हैं तो वहाँ पर भी हम खुदा का पाक कलाम सुन सकते हैं। लेकिन खुदा ये कहता है कि आने वाले दिनों में मैं कलाम का कहत लाऊंगा, और फिर हम खुदा का पाक कलाम ना सुन पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि खुदावंद दूसरे थस्सलुनीकियों में कहता है कि इसी सबब से मैं उनके पास गुमराह करने वाली तासीरें भेजूंगा, ताकि वो झूठ को सच समझें। और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नारास्ती को पसंद करते हैं, वो सब के सब सजा पाएंगे, जो कि बहुत ही संजीदा बात है। बहुत जल्द दरवाज़ा बंद होने वाला है और हम सब इसके जिम्मेदार होंगे। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पच्चीसवीं आयत में लिखा है, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा कि फिरौन का ख्वाब एक ही है, जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर जाहिर किया। अब खुदावंद मुख्तलिफ तरीकों से लोगों के जरिए कलाम करता है, ऐसा क्यों? भाई यूसुफ, अगरचे खुदा बहुत से लोगों से कलाम करता है और वो जानते हैं कि अदालत होने वाली है, लेकिन वो खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं देते, ना ही उसकी बुलाहट का जवाब देते हैं। ऐसा क्यों है? हम खुदा का शुक्र करते हैं कि फिरौन ने पहले बात को सुना, फिर उस पर अमल किया। इब्रानियों के 2 बाब में लिखा है कि जो तुम सुनते हो उस पर तवज्जो दो, ताकि तुम उस बात से हट ना जाओ। और लिखा है, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत किया गया था वो कायम रहेगा, और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिलेगा। तो इतनी बड़ी निजात से हम गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जबकि अगले बाब में हम ये पढ़ते हैं, बस जिस तरह रूह फरमाता है, अगर तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को तुम सख्त हरगिज मत करना। उसे नज़रअंदाज मत करो, अपने दिलों को सख्त मत करो, क्योंकि एक बात है जो आपके दिलों को सख्त करती है और खुदा के पास आने से रोकती है, ताकि आपको निजात ना मिल सके और आप अपने खुदावंद से हमेशा ही दूर रहें। सही। मैं मुस्तकबिल की अदालत के ताल्लुक से आपका आखिरी बयान सुनना चाहूँगा। आप जानते हैं, आजकल लोग कहते हैं जहन्नुम नाम की कोई जगह नहीं है, ना अदालत होगी और ना अब्दी सजा होगी। यहाँ वो उस अदालत की बात कर रहा है जो मिस्र पर आनी थी। 32वीं आयत में वो कहता है ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा उसे जल्द पूरा करेगा। खुदा जो इरादा कर लेता है वो उसे पूरा करता है। अब्दी अदालत, जहन्नुम और अब्दी अदालत के ताल्लुक से बात करते हुए खुदा हमें क्या बताता है? जब लोग ये कहते हैं कि अदालत नहीं होगी तो इस पर हैरान होने वाली बात नहीं है। पैदाइश के 3 बाब से शुरू करते हुए शैतान यानी जो कि झूठों का बाप है, जिसने औरत से कहा तुम ये खाओ तो नहीं मरोगी, लेकिन आज वो सब लोगों से ये नहीं कह सकता कि तुम ये खाओ नहीं मरोगे, क्योंकि मौत की हकीकत को हम सभी जानते हैं। मगर बाइबल हमें ये बताती है कि अदालत होगी, मगर शैतान जो कि झूठा है और उसके पैरोकार ये कहते हैं कि अदालत नहीं होगी। पर जब इंसान मरता है तो वो खुद को अदालत में पाता है, लेकिन तब वो कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कहानी खत्म हो जाती है और वो रोता है। इसलिए मैं सब इंसानों से मिन्नत करता हूं कि शैतान जो झूठा है उसके पीछे मत जाए, क्योंकि वो आपको गुमराह करता है। क्या कोई अदालत होगी? जी हाँ, जरूर होगी, क्योंकि खुदा ने इसका एक वक्त मुकर्रर कर रखा है और इसी बात का जिक्र मुकाशफा की किताब में मिलता है। लेकिन शैतान कहना चाहता है कि अगर कोई अदालत नहीं होगी तो तुम्हें रास्ती का अजर नहीं मिलेगा। ये बात मेरी समझ के बाहर है, लेकिन जो बात समझ में आती है वो ये है कि जब खुदा खुशखबरी देता है तो हम उसे रद्द करते हैं
اور اس کی حقارت کرتے ہیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی عدالت آئے، اور اگر ہم خود کو بدلتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، خدا آپ کو برکت دے۔ آئے مہمانوں سے آج کے جی پروگرام کی ضرور۔ رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے یہ آیت بہت پسند ہے۔ کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ جب وقت آیا کہ یوسف کو انصاف ملے تو اسے فوراً فرعون کے پاس لے گئے۔ یہاں سے یوسف کی زندگی تبدیل ہوئی۔ فرعون کے سامنے یوسف کے لیے سردار ساکی کی گواہی میں اس نے یوسف کے بارے میں بتایا ہے کہ اس نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ ہم خداوند کی گواہی دیں کہ اس نے ہمیں کس طرح گناہوں سے نجات دی ہے۔ میں نے یوسف سے سیکھا کہ وہ مشکل حالات اور تکلیف سے گزرنے کے باوجود خدا کا انتظار کرتا رہا، لیکن وقت آیا کہ یوسف کا انصاف کیا جائے اور اس کو بحال کیا جائے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، میں ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنا چاہوں گا جو ہمیں خدا کے دل اور اس کی حاکمیت کے تعلق سے بتاتے ہیں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانے سے باہر نکالا۔ میں دوبارہ کہوں گا، تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانے سے باہر نکالا۔ اگر آپ بھی کسی قید میں ہیں، دکھ کی قید میں، پریشانی کی قید میں، بیماری کی قید میں، مصیبت کی قید میں، اور آپ سوال کرتے ہیں خدا خاموش ہے، آپ سے بات نہیں کرتا، اور آپ کہتے ہیں خداوند نے مجھے بھلا دیا اور مجھے ترک کر دیا، شاید آپ کی امید دم توڑ گئی ہے اور سب نے آپ کو بھلا دیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کبھی بھی کسی کو مشکل حالات میں نہیں چھوڑتا۔ اس نے ہر ایک کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور جب وہ کلام کرتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ فرعون نے یوسف کو بلوایا، اسے قید سے رہا کیا۔ وقت آئے گا وہ آپ کو بھی قید سے ضرور نکالے گا۔ وہ وقت آئے گا جب آپ آزاد کیے جائیں گے، بشرطے ہمیں اس پر ایمان کی ضرورت ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔